बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें, वही खबरें जिसकी पूरी दुनिया पे नजरें हैं, यानी कि ईरान अमेरिका की जंग बंद। नाज़रीन, जंगों में और वैसे भी सियासत में लम्हा ब लम्हा हालात बदलते रहते हैं, कोई बात भी हतमी नहीं होती। जब दो मुल्कों में 38 दिन जंग रही हो, दोनों के आमद की इतला है, लेकिन सफारती और हिफाजती इंतजाम और डिप्लोमेटिक बैकडोर राब्ते कन्फर्म है, लेकिन आमद की एग्जैक्ट इतला नहीं दी जाती कभी भी। दोनों ममालिक जो भी जंग हो, खासकर अमेरिका और ईरान की जानिब से, बज़ाहिर इस्लामाबाद में इसके तमाम सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं, और कभी इम्कान है कि आइंदा हफ्ते में कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के 2 जहाज आगे, 6 जहाज जर्मनी में हैं जो रिफ्यूलिंग करा रहे हैं, वो भी पहुंच जाएंगे। और ईरान की तरफ से, क्योंकि उन्हें खदशात है कि उनकी क़यादत को पहले भी मुज़ाकरात के नाम पर मारा गया, पिछली दफा भी जब वो इस्लामाबाद पाकिस्तान आए, इस वक्त मरकज़े नजर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है, कि उनकी आमद को खुफिया रखा गया था। और उनकी आमद के बाद पता चला था कि कौन कौन साहिबान तशरीफ लाया, क्योंकि ईरान का कहते हैं कि दोहा में भी हमारे साथ धोखा हुआ, और अब भी डिप्लोमेटिक और बैनुल अक़वामी तौर पर इसे खुफिया रखा जा रहा है। ताहम कुछ शख्सियात अमेरिका और कुछ की ईरान के डेलीगेशन की इस्लामाबाद आ चुके हैं, जिसके बाद डीसी पिंडी और डीसी इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है, गाड़ियों के दाखिला ममनू कर दिया गया है और फूल प्रूफ सिक्योरिटी बनाई गई है, और एक अहम होटल में नाकाबंदी की जा रही है। कभी इम्कान है कि अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस या और उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के एक हैं खास वेटकाफ और जेरड किशन जो गालबन का उसके ट्रंप सब के दामाद हैं, वो शामिल होंगे। और ट्रंप आते हैं या नहीं आते, या जेडी वेंस आते हैं, इन बातों को अमेरिका भी खुफिया रख रहा है। और बीबीसी, अल जजीरा, CNN, फॉक्स न्यूज, तस्नीम न्यूज ईरान की, वो भी अपनी अपनी मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं। एक ही कह रहे हैं कि जेडी वेंस आएगा, एक कह रहे हैं नहीं आएगा, लेकिन तमाम तर खदशात के बावजूद ये एक हकीकत है कि कभी इम्कान है कि अमेरिका और ईरान का मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होने जा रहा है। इस मुज़ाकरात के अनाउंस तक, जब तक दोनों मिलकर कोई अनाउंस नहीं करते, कि ईरान का ये ख्याल है कि वो अपनी यूरेनियम किसी भी सूरत में नहीं देंगे, और अमेरिका ने जो बहरा हुर्मस की नाकाबंदी की है उसे ओपन किया जाए, इस पर उनके वजीर खारजा अब्बास अरगची ने कहा ईरान नाकाबंदी खत्म करेगा तो फिर मुज़ाकरात में आएंगे। आमद को हमेशा मैंने गुजारिश किया है कि दुनियावी सतह पर सिक्योरिटी पर्पस से अपने टैक्टिक्स के जरिए दोनों मुल्क बड़े बयान देते हैं, खसूसन ट्रंप तो बयानात की कलाबाजी में एक्सपर्ट हैं। एक ही फिक्रे में कहते हैं शुक्रिया ईरान, दूसरे ही शुक्रिया में कहते हैं कि यूरेनियम ला रहा है, तीसरे ही कहते हैं हमने ईरान को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो कभी एटमी ताकत बन सके। एक ही जरूरत में कहते हैं हमने उनकी नेवी को खत्म कर दिया, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया। फिर वही कहते हैं कि नहीं, हमें मिसाइल ना बनाए और यूरेनियम भी ना दे। इस पर ईरान ने कह दिया था कि यूरेनियम हमारे लिए मुकद्दस जमीन की तरह है, लेकिन मुज़ाकरात का होना एक खुश आइन बात है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक मुख्तसर सी बात करके फिर चलते हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मर्दान में PTI का एक जलसा किया। इसमें करारदाद पेश की गई पाकिस्तान की जो कोशिशों को पूरी दुनिया सराह रही है कि ईरान और अमेरिका जंग बंदी के लिए। उन्होंने कहा कि इस मौके पर इमरान खान के इलाज को भी जाती मालजीन को दिया जाए। बैरिस्टर गोहन ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर सहेल अफरीदी ने कहा हम किसी की ख्वाहिश पर तहरीक नहीं चलाएंगे। इमरान खान के हुक्म पर 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी किया था, और उन्होंने कहा आइंदा सूबाई असम्बली के इजलास के बाद भी माहिर भी धरना देंगे और एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर ये बात कहिएगा, क्या अगर PTI
کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی مینا، ہاں یقیناً یہ سنسیئر لوگ ہیں، انہوں نے سٹرگل کی ہے، شفیع جان، جنید اکبر خان اور دیگر قیادت نے۔ کیا ان جلسوں سے عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ ذاتی معالجین، کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا، ذاتی معالجین کو چیک اپ کرایا جائے گا؟ بشرا بی بی کو جو قید رات کی اندھیرے میں ہسپتال لایا گیا، علاج کرایا گیا، ممکن ہے اس میں کیا پی ٹی آئی پنجاب کو باہر نکالے بغیر، پورے ملک میں طریق چلائے بغیر، موجودہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد موجودہ حکومت سے انصاف لے سکتی ہے؟ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آنکھ کی آپریشن، یاسمین راشد 72 سالہ کینسر سروائیول، سنم جاوید، اجاز چودھری بیمار، عمر سرفراز چیمہ بیمار، میاں محمود رشید بیمار، لیکن کسی کو بھی ریلیف نہیں ملتا، مقدمات نہیں لگ رہے۔ اس میں کمنٹ سیکشن میں رائے دیجیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت انہیں کوئی ریلیف دے گی؟ اور پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی کہ کے پی کے میں جلسے کیے جائیں، مردان میں جلسہ بڑا ہوا ہوگا، یقیناً تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، کیا اس سے عمران خان کی رہائی یا علاج ممکن ہے؟ ہارون رشید نے کہا تھا کہ عمران خان کو آفر ہے ملک سے باہر جانے کی۔ خیر، ہم آ جاتے ہیں اصل ایشو جو اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان میں ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب، مصر اور ترکی کا دورہ کیا اور فیلڈ مارشل نے ایران کا دورہ کیا۔ اس دوران ٹرمپ کے متضاد بیانات اور جھوٹے دعووں نے اس کو متنازع بنایا، لیکن بیک ڈور سفارتکاری کامیاب رہی، کیونکہ پوری دنیا اس جنگ کو رکوانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ رشیا اور چین، برطانیہ، پاکستان تو اس میں فرنٹ پہ ہے، آسٹریلیا، جاپان، تمام ممالک کی کوشش ہے کہ ایران کو، ٹرمپ کو نیتن یاہو کے شکنجے سے نکال کرو۔ خود ایرانی عوام کی بھی 60% خواہش ہے کہ یہ جنگ غلط لڑی جا رہی ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ خیر ناظرین، تمام تر خدشات کے بعد ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان پھر مرکز نظر ہے، لیکن اس میں کوئی بھی حتمی بات، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کیونکہ مذاکرات میں کسی کو جانے نہیں دیا جاتا، اور پاکستان کیونکہ ہوسٹ ہے، ادھر سے انٹرنیشنل میڈیا ہی خبریں نکالتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے مطابق اس بار جے ڈی وینس مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہے، یا یہ ہو بھی سکتا ہے یہ ڈپلومیٹک ہو کہ کہیں کچھ کریں کچھ، وہ دوسرے کسی اور شخص کو بھیج دیا جائے یا خود آئے۔ اس جب تک اگر 100% مذاکرات یقینی نہیں ہو جائیں گے، بیک ڈور سفارتی سطح پر تمام نقطے پر، یورینیم سے لے کے آبنائے ہرمز تک، امریکہ ایران کے اثاثے جو فریز کیے گئے ان کے کھلنے تک، تمام عالم طے ہونے میں ہی کوئی بڑی شخصیت آئے گی۔ تاہم ان کے ڈیلیگیشن ایران اور امریکہ کے اسلام آباد پہنچنے کی بات ذمہ دار لوگ تصدیق کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے ابھی تک مذاکراتی ٹیم کے آنے کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سیکورٹی پرپز سے ہمیشہ اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، کہ انہوں نے پہلے بھی جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں، خوف ہارڈڈ آ رہے ہیں، لیکن ہم امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، اور آخری دن تک کوئی بھی میڈیا ان کے مکمل ڈیلیگیشن کی تفصیلات نہیں دے سکا تھا۔ اور میرا خیال ہے سفارتی سطح پر جہاں انٹرنیشنل معاملات ہوں، دو ملکوں کی جنگیں ہوں، تو ان معاملات کو خفیہ رکھنا ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، اور اپنی عوام کو بوسٹ دینے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرنا یہ کہہ رہا۔ لیکن امریکہ، ایران نے پہلے دن سے اپنے وعدوں سے ایک بھی انچ پیچھے نہیں ہٹا، جو ان کے مطالبات تھے کہ ہماری ایسٹ ڈی فریز کیے جائے، 5 سال کے لیے ہم بند کرتے ہیں، 100 سے 120 ارب ڈالر ان کے ہے۔ انہوں نے کہا بحیرہ ہرمز پر ہم ٹول رہیں گے۔ اب ان کی تصدیق اصل میں مذاکرات کی کامیابی کے بعد، جب دونوں ملکوں کا اعلامیہ اور تیسرا گرنٹر کیا ہوتا ہے، یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد ہی حقائق آئیں گے۔ باقی ہر کوئی اپنی ٹمٹوریاں دے رہا ہے، اور یقیناً کئی صحافی بہت محنت کر رہے ہیں جتنی انفارمیشن ہو سکے۔ میں نے کہا نا، ایسے مذاکرات کو ہمیشہ خفیہ رکھا جاتا ہے، اور ان سائیڈ چیزوں کو کوشش کی جاتی ہے جب تک کوئی حتمی معاہدہ ایگریمنٹ نہ ہو جائے۔ ایران کی جانب سے ابھی تک مذاکرات کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن امریکہ کے اعلان کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا کام دکھایا جا رہا ہے، اور اسی لیے امریکہ کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہے۔ ایران کو کیونکہ خطرات ہیں، ان کے ساتھ پہلے بھی دھوکہ ہوا، ان کے ساتھ بعد میں بھی دھوکہ ہوا۔ ایک طرف
ابنائے ہرمز اسٹیٹ آف ہرمز کھلایا گیا، دوسری طرف امریکہ نے جنگ بندی رکھی جس پر انہوں نے دوبارہ اسٹیٹ ہرمز بند کرنے کا کہا، لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی لگتا ہے کامیابی کی طرف جا رہی ہے اور یہ جنگ ختم ہو کر دنیا امن کی طرف جائے گی۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ درمی کی وجہ سے ایران نے ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند اسی لیے کیا ہے، جس کے بعد کچھ خدشات بڑھتے گئے ہیں، لیکن ذمہ دار ذرائع بیک ڈور ڈپلومیسی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں باس ارکچئی ہو، باکر بالیکاف ہو، ان کی سیکورٹی فورس کونسل کے چیئرمین ہو، ان کے دیگر قائدین ہوں، وہ مذاکرات سے انکار بھی نہیں کر رہے لیکن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی جنگ بندی کے یا معاہدے سے متعلق حوصلہ افزا کہیں نظر آتے ہیں، کہیں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہ دونوں ملک خصوصاً کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آئندہ الیکشن آ رہے ہیں نومبر میں، اور مختلف سرموں میں آ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے، ان کے الیکشن جیتنے کے کوئی چانس نہیں ہے، اور وہ اپنی عوام کو بوسٹ کرنے کے لیے ایسے بیانات دے دیتے ہیں جو ایران کے ساتھ جن کا ایجنڈے پر گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے، کیونکہ کبھی امکان ہے کہ نومبر کے الیکشن اور اس کے پہلے ہونے والے الیکشن میں ٹرمپ کی کامیابی اور نیتن یاہو کی ناکامی اور نیتن یاہو ان کی کرپشن پر گرفتاری کے کبھی امکان آتا ہے۔ اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے تو اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف کرپشن کے نہ ختم ہونے والے ثبوت ہیں جنہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تاہم جب تک کوئی بات ختمی نہیں ہوتی، ہم تمام پہلو ایران کیا سوچ رہا ہے، کیا بیانات دے رہا ہے، امریکہ کیا بنا رہا ہے، کہہ رہے ہیں، لیکن انڈور ڈپلومیسی وہ ان کی اپنی ایک خفیہ ہے، لیکن اس میں رشیا اور چین کا کردار واضح ہے، اور پاکستان نے ایک برج کا رول ادا کیا ہے دونوں ملکوں کو ملانے کے لیے۔ اسی لیے ایران نے بھی پرائرٹی دی پاکستان آنے کی، اور امریکن حکام ڈیلیگیشن نے بھی پاکستان دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں اس جنگ کو ختم کر کے آئندہ 25-30 سال دنیا کو امن کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، جس کے لیے برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے بھی کہا کہ وہ 40 ممالک کے ساتھ مل کر امن کی کوششیں رہیں گے۔ اسی لیے امریکہ اکیلا ہو گیا، نیٹو نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، برطانیہ نے، آسٹریلیا نے، جاپان نے، فرانس نے، اٹلی نے، ترکی نے، تمام ممالک نے، اور امریکہ اس وقت تنہا اکیلا ہے، اور اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے ٹرمپ کے متضاد بیانات خلل ڈالتے ہیں۔ تاہم بیک ڈور ڈپلومیسی جاری رہنا اچھی ہے۔ ایران کسی بھی صورت میں جو ابھی میں نے گزارش کی، ان کی تمام لیڈرشپ ہو، ان کے صدر مسعود ہو، ان کے باکر کالیباف ہو، عباس ارکچئی ہو، ان کی دیگر قیادت ہو، ان کے بقائی صاحب ہو، ایران کے انہوں نے سب کا واضح موقف ہے کہ ایران کسی بھی صورت افسردہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل کونسل کے مطابق پاکستان کے ذریعے امریکہ کی نئی تجاویز موصول ہو چکی ہیں، لیکن ایران نے ابھی تک ان تجاویز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن یہ بھی کنفرم ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے۔ سیکورٹی پرپز اور ٹائم کو اور آمد کو، اور کس کس نے آنا ہے، کس روٹ سے آنا ہے، اس کی ٹریکنگ بھی بند کر دی جاتی ہے، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے پر، ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ اگر امن کے لیے کچھ باتیں خفیہ رکھ کر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا بجلی اور گیس کے ذخائر سے جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ختم ہو جائیں گی، اور پاکستان جس میں نہ پاکستان پہ اٹیک ہوا، اللہ نہ کرے، نہ پاکستان نے کیا، لیکن پاکستان لوڈ شیڈنگ اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بم عوام پر گرا رہے ہیں، جس سے مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ناظرین، جنگ بندی 21 اپریل کے بعد ختم ہو جائے گی، یعنی کہ کل کے بعد جنگ بندی ختم ہو جائے گی، اور گمان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر 22 اپریل سے پہلے کوئی نہ کوئی صورت سامنے آ جائے گی جس کا کبھی امکان ہے۔ تاہم اس کا اعلان حتمی مذاکرات پر کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی جو اسلام آباد میں ہوئے تھے تو ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، اور پھر بیک ڈور ڈپلومیسی نے کام دکھایا، اور دوبارہ اب اسلام آباد میں امریکن اور ایران آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور کبھی امکان ہے کہ کافی حد تک معاملہ طے ہو چکے ہوں گے۔
ایران کی قیادت نے ثابت کیا ہے کہ وہ دھمکیوں سے خوف زدہ ہو کر کوئی ڈیل نہیں کریں گے، نہ ان کی عوام کرنا چاہتی ہے، نہ ان کی پاسدار انقلاب کرنا چاہتی ہے، نہ ان کا مجتبہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہزاروں شہادتیں دے کر دنیا کو بتایا ہے کہ 38 دن ایران اپنے ڈرون اور بیلسٹک میزائل سے نہ صرف اسرائیل اور نیتن یاہو کو چھپنے پر مجبور کر سکتا ہے، بلکہ ان کی ایئر بیس کو، ان کے دفاعی نظام کو، ان کا جو انٹرسیپٹر تھا اس کو بھی ناکام کرنے میں کامیاب ہوا، اور ایران نے اپنے اہداف پورے کیے۔ یقیناً ایران میں بھی خربوں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، ان کے توانائی کے پروجیکٹ پہ حملہ کیا گیا، ان کی ایٹمی تنصیبات پر کیا گیا، ان کے ریلوے پر، ان کے پلوں پر، ان کے پانی کے مختلف مقامات پر کیا گیا، جس کے واپسی پر مڈل ایسٹ پر بھی ایران نے حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت مشکل صورتحال میں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جنگ کے بعد اس کی مقبولیت تیزی سے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی گر رہی ہے۔ ٹرمپ کی امریکہ میں تیزی سے مقبولیت نیچے گر رہی ہے، گراف نیچے گر رہا ہے، اور امریکن بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹ، ان کے سینیٹر، ان کے میڈیا کے ایکسپرٹ جو نیوٹرل کہلاتے ہیں، اور کئی کتابوں کے آتھرز، بہت سارے پروفیسر کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے امریکہ کو نیتن یاہو کی دوستی یا بلیک میلنگ میں اس جنگ میں چھیڑا جس سے امریکہ کے لیے بہت بڑی مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنے آپ کو اس کشتی جس میں سوراخ ہو گیا ان کی اقتدار میں بچانے کے لیے فیس سیونگ چاہ رہے ہیں۔ امریکہ کی حالات بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی مناسب راستہ نہیں مل رہا، جس کی کوششیں جاری ہے۔ امریکہ کی طرف سے ویٹکاف، جیرڈ کشن اور جے ڈی وینس یا کوئی اور آتا ہے یہ تو ہوگا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 طیارے پاکستان پہنچ گئے ہیں اور کچھ 6 جہاز واپس آ رہے ہیں۔ جی ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ پہلے بھی آئے تھے، تو اپنا کانوائے ساتھ لائے تھے، اپنے کھانے پینے کا سامان، اپنی گاڑیاں، اپنے سونے کا سامان، اپنے کوک، اور ان کی طرف کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ اور ایران بھی اسی طرح اپنی آمد کو، اپنی ارائیول کو ارائیول کو خفیہ رکھ رہا ہے، اور اسلام آباد میں تقریباً سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ اس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی مہنگائی، کرپشن، لوٹ مار، لا قانونیت، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ختم ہوگی، اور پاکستان کو دنیا میں عزت ملے گی۔ یہ قانون اور آئین کی حکمرانی سے ملے گی۔ پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ، صحت، تعلیم، صاف پانی اور روزگار کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ ان کا گراف نیچے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔